बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत और आफियत से होंगे। आज 26 जनवरी 2026 पीर का दिन है। आज की ख़बरों में नाज़रीन शामिल करेंगे, ईरान को दोनों अतराफ से घेर लिया गया है। ऐसा समझिए कि चारों अतराफ से ईरान जो है वो जाल में फंस चुका। ईरान अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई है 3 माह के लिए। जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और जो कशीदगी चली आ रही है अमरीकी हमले के बायस, उधर ईरान ने जंगी मशक़ें भी शुरू कर दी हैं और अमरीका ने मशक़ वस्ता में बड़े पैमाने पे फ़िज़ाई मशक़ें शुरू कर दी हैं। ये जंग नाज़रीन होते हुए दिखाई दे रही है, इसकी तफसील आपको देंगे। और अमरीका बार बार तीसरी मरतबा ईरान पे चढ़ाई करने जा रहा है। इसकी क्या वजूहात है कि ईरान को बिला वजह जो कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन चीन ने एक बड़ा बयान ऐसे मौके पे दिया है कि अमेरिका ईरान पे हमला करने जा रहा है और चीन ने मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो है वो साथ खड़े हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। चीन एक तरफ खुफिया तौर पे ईरान की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ तमाम इस्लामी ममालिक के साथ गल्फ़ कंट्रीज़ समेत जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनने जा रहा है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। ईरान में नाज़रीन जो टाइम मैगज़ीन की ख़बर है कि 330,000 मुज़ाहिरीन को अब तक हलाक किया जा चुका है, ये बड़ी ख़बर है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। जो बड़ी तशवीश पाई जाती है, जो टाइम मैगज़ीन की ये ख़बर सामने आई है, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। तीरा में नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा का इलाका तीरा में जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बर्फ़बारी के मौसम में ऑपरेशन में जो ताख़ीर हो गई है, इस ताख़ीर का ज़िम्मेदार कौन है? क्या ऐसे मौके पे इस सर्दी में ऑपरेशन किया जा सकता है? वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के माबैन जो इख्तिलाफ़ है ऑपरेशन को लेके, इससे कितना नुकसान हो रहा है, इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का जो ताउन है वो हमें दरकार है। नाज़रीन तीरा से बात कर लेते हैं। तीरा में सख्त सर्दी चल रही है। ये तीरा का इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा में है, ये 2018 में वफाक से सूबे में जितने भी ट्राइबल्स हैं उनको शामिल किया गया 2018 में। और ये ज़िला खैबर का इलाका है, वादी तीरा 46 किलोमीटर इसका रकबा जो है वो अफ़गानिस्तान की बाउंड्री के साथ लग रहा है। इसी वजह से वहाँ पे शिदत पसंदी, दहशतगर्दी ज़्यादा है। दीगर इलाकों की निस्बत जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, बाजवड़, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और कुरम, उन सब में सबसे ज़्यादा सर्दी बर्फ़बारी इस टाइम पे कुरम और वादी तीरा में इस टाइम पे ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और इस बर्फ़बारी के मौसम में ये ऑपरेशन होना, इंतहाई ताख़ीर से होना, इसके नाज़रीन 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो जुलाई अगस्त में 2025 में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन का फ़ैसला कर लिया गया था और क़बाइली अमायदीन को मैसेज चला गया था, उनको बता दिया गया था कि अपने इलाकों, आपके इलाकों में दहशतगर्द मौजूद हैं, शिदत पसंद मौजूद हैं, उनको निकालें और उनके ख़िलाफ़ आप मुज़ाहमत करें, जरगे बनाएं, अमन कमेटियाँ बनाएं, इनको इलाके से निकालें। वरना एक ऑप्शन फिर ये है कि आपको इलाका खाली करना पड़ेगा और हम आ जाएंगे। ये 24 रुकनी जरगा जो बताया जा रहा है, इन 24 रुकनी जरगा और दीगर मेंबरान ने उस टाइम पे ये ज़िला खैबर में नाज़रीन ये कई बार हो चुका है कि दहशतगर्दों के ठिकानों पे जो करदन तंजीमें हैं उनके ठिकानों पे गए और उनसे दरख्वास्त की कि हमारे इलाकों को छोड़ दें और इधर से निकल जाए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इलाके से नहीं निकलेंगे। इससे पहले भी जब इनके पास जरगा लेके गए थे तो इन्होंने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान में जो हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे जो कमांडर हैं, उनसे रब्ता करने के बाद आपको बताएंगे। और ज़िला खैबर में कई बार ये राज़ी भी हो कि इन इलाकों से निकले भी हैं, मगर वादी तीरा में जो मौजूद है वो मुसलसल निकलने से इनकार कर रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर इनको निकलने का कहा और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन जो थोड़े बहुत इख्तिलाफात इसी ऑपरेशन को लेकर चल रहे, अगर ये ऑपरेशन आप अगस्त सितंबर में करते तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी आसानी होती और जो नकल मकानी कर रहे हैं, जो 1,30,000 1,20,000
افراد بتائے جا رہے ہیں ان کو جو مشکلات آ رہی ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ نہ ہوتی. اور ایسے موسم میں اتنی برف باری، ویسے بھی آدھی آبادی وادی تیرا کی اس ٹائم پہ سردی میں نکل جاتی ہے علاقے سے، تو کیا ایسے میں یہ سیکیورٹی فورسز کا جو آپریشن ہے اس میں خلل نہیں پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی ایک بڑا فرق پڑے گا. اور یہ وہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ بھنگ کی فصل ہے جسے اب صوبائی حکومت قانونی بھی قرار دے گی. زیادہ تر وہاں پہ کاشت جو ہوتا ہے وہ بھنگ ہوتا ہے، اور وہی موسم ہوتے ہیں ان کے کاٹنے کے. تو یہ نکلنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، مشکلات بھی آ رہی ہیں، اور مختلف وجوہات دیگر بھی بتائی جا رہی ہے، مگر جو اہم مسئلہ ہے اس ٹائم پہ وہ یہی تھا کہ شدت پسند دہشت گرد وہاں پہ موجود ہے اور وہ نہیں نکل رہے. اور قبائلی جو ہے وہاں کے لوگ وہ لشکر نہیں بنا رہے تھے، امن کمیٹیاں نہیں بنا رہے تھے، ان کو نکالنے کے خلاف کوئی عمل دخل نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے انکار بھی کر دیا تھا جو شدت پسند دہشت گرد تھے. یہ آپریشن آپ مارچ اپریل میں بھی کر سکتے تھے، مگر چونکہ مارچ اپریل کا ٹائم بھی گزر گیا، پھر جولائی اور اگست کا ٹائم آیا جو بہترین ٹائم تھا، اس ٹائم پہ بھی نہیں کیا گیا. باجوڑ میں جیسے ہی ٹارگیٹڈ آپریشن اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے اور علاقوں کو خالی کیا گیا. ماموند باجوڑ میں بھی ناظرین 7 تحصیلیں ہیں، جو 7 تحصیلیں باقی ہیں وہ اس میں کوئی شدت پسندی دہشت گردی وہاں پہ انتہائی کم 4-5% کے قریب. یہ 2 علاقے جو افغانستان کی باؤنڈری کے ساتھ لگ رہے ہیں، ماموند اور لے ماموند، یہاں پہ شدت پسندی دہشت گردی کافی زیادہ ہے. اسی طرح شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ دونوں علاقے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں. تو جو علاقے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں وہاں پہ دہشت گردی، شدت پسندی زیادہ ہے. اور وہاں پہ TTP جو کلدن تنظیمیں ہیں، تحریک طالبان ہو گیا، حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا، لشکر اسلامی ہو گیا، جماعت الحرار ہو گیا، یہ مختلف علاقوں میں، مختلف ضلعوں میں ان کی اپنی نمائندگی ہے، بڑی تعداد میں یہ موجود ہے. اب یہاں پہ ناظرین 93,000 افراد اب تک جو ہے نقل مکانی جو تقریباً نکل گئے ہیں. ریسکیو بھی آپ نے دیکھا کہ اس برف باری میں ہو رہی ہے. ریسکیو 1122 جو ہے لوگوں کو نکال رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. 1100 لوگوں کو نکالا گیا ہے. گاڑیاں جو 120-130 کے قریب پھنسی ہوئی تھی ان کو بھی نکالا گیا. مگر مشکلات ناظرین لوگوں کو آ رہی ہیں، لوگ بھی بڑے پریشان ہیں. اب وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ قربانیاں وہ دے رہے ہیں، وہ بیان سے باہر ہے. 4-5 دن گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، ان کے بچے گاڑیوں میں بیٹھے، نہ ان کے پاس پراپر بستر، نہ کھانے کو کچھ ہو، نہ پراپر طریقے سے کیمپ. مگر یہ ماننا پڑے گا ناظرین دہشت گردی، شدت پسندی ہو رہی ہے، اور دہشت گرد کافی تعداد میں نزلہ میں موجود ہے. اب ان کو کیسے آئے کیسے نہیں آئے اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ بارڈر سے اتر کے یہ آئے ہیں اور پہلے سے بھی یہاں پہ موجود ہیں. کچھ سابقہ حکومتوں نے یہاں پہ جو معاہدے کیے اس کے تحت جو ہیں 2022-2023 میں جو PDM الزام لگاتا ہے، موجودہ حکومت الزام PTI پہ لگاتی ہے اور PTI PDM پہ لگاتی ہے. بہرحال لوگوں کو بسایا گیا ہے خیبر پختونخوا میں جو صوبائی حکومت کا موقف ہے. یہاں پہ دہشت گردوں کو بسایا گیا ہے، جیسے پہاڑ سے اتر رہے تھے، ہم نے ان کو بولا تھا. اب صوبائی حکومت ایک خلل بیچ میں ڈال رہی ہے آپریشن کے خلاف کہ یہ آپریشن ہم نہیں کر رہے. دوسری طرف کل ہم نے دیکھا کہ یکدم وفاقی حکومت کی طرف سے بھی آپ نے اپنے جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا ہاؤسز ہیں اس پہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم ان کو نقل مکانی کے لیے مجبور نہیں کر رہے. اور صوبائی حکومت کا الزام ہے، وفاق جو ہے وہ الزام صوبائی حکومت پہ لگاتی ہے. بہرحال نقصان عوام کا ہو رہا ہے. آپریشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ایسے میں جب صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے اور حالات اس نہج تک آ گئے کہ اس سردی میں جہاں سے آدھی آبادی نکل گئی ہے، تو کیا وہاں پہ دہشت گرد ان کے لیے بیٹھے ہوں گے؟ ہیں بیچ میں ایسے دہشت گرد جو اب بھی اپنے علاقوں کو خالی کرنا نہیں چاہ رہے، وہاں پہ موجود ہیں. مگر زیادہ لوگ سکپ بھی کر گئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن ہوگا، نقصان ہوگا، تو وہ ایسے علاقوں میں چلے گئے ہیں بارڈر پہ، دیگر علاقوں میں کہ وہاں پہ ان کے ٹھکانے موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ شفٹ ہو گئے. مگر اب بھی بڑی تعداد میں جو بتایا جا رہا ہے کہ 2000 سے زائد شدت پسند دہشت گرد وہاں پہ موجود ہے. ناظرین ایران کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں امریکہ جو ہے، ان کے جو امریکی فوجی کمانڈر ہیں براٹ کوپر، انہوں نے جنگی مشقیں، فضائی مشقیں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں. اور ان کی جو اسرائیلی جنرل سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایران پہ حملہ جو ہے وہ تیز ہوگا
اور تیز ترین حملہ ہوگا، صاف اور تیز ترین حملہ ہوگا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کو گھیرا جا رہا ہے، اور کافی دنوں سے اتوار کا بتایا جا رہا تھا کل کہ ایسے ٹائم پہ چنا گیا ہے اتوار کا دن اور ان پہ حملہ کر دیا جائے گا، مگر اب بھی بیچ میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے۔ تمام تر جو ان کا ملٹری بیس آپ کہہ لیں جو 20 ارب ڈالر سے زائد کا ہے، جو 20 سے 25 سال بغیر تیل کے سمندر میں کھڑا ہو سکتا ہے، ابراہیم لنکن، وہ جو ہے اس ٹائم پہ بحری بیڑا جو ہے وہ عرب سی میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ ایران کے بڑے قریب، ایسا سمجھے کہ ایران کی دہلیز پہ پہنچ گیا ہے۔ ایران نے بھی اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے، اور ایران کے جو ہائپر سونک میزائل ہیں، جو دنیا میں خطرناک ترین میزائل ہیں، 15 آواز کی رفتار سے 15 گنا تیز وہ میزائل ہائپر سونک جو ہیں وہ ریڈی ہیں۔ ان کے دیگر میزائل جو روایتی ہیں، بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل، وہ بھی انہوں نے برابر کیے ہیں 1100 ساڑھے 1100 کے قریب، جو ان کے زیر زمین بنکرز ہیں وہاں سے انہوں نے مکمل طور پہ جو 50 سے زائد امریکہ کے اڈے مشرقی وسطیٰ میں ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے اور اسرائیل پہ بڑا حملہ کریں گے۔ اسرائیل کو کور کرنے کے لیے مکمل طور پہ ایک تو ان کے پاس پہلے سے ہی امریکہ کے آئرن ڈوم، ایرو 3، ایرو 2 تھاٹ سسٹم، یہ ان کے پاس اپنے ہی موجود ہیں، اور انہوں نے پورے آسمان کو کور کیا ہوا ہے۔ پچھلی بار بھی جو جنگ ہوئی اس میں ایران نے ان کے اس دفاعی سسٹم کو ناکام کیا تھا۔ 6، 7، 8، 10 دن مار کھانے کے بعد ایران نے حملہ کیا تھا۔ اس بار بھی اگر حملہ کیا گیا ایران پہ اور ایران کو سنبھلنے کا موقع ملا، ان کو ٹائم ملا، تو وہ پھر آگے بڑی تباہی مچا دیں گے، اور اسی کا ڈر ہے۔ جو وجوہات ہیں ناظرین اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جون 2025 میں ایران پہ حملہ کیا گیا کہ ان کے پاس ایٹمی صلاحیت یہ حاصل کر رہے ہیں۔ امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم نے B-2 بمبار کے ذریعے ان کا جو دفاعی نظام تھا وہ تباہ کر دیا۔ ڈرلنگ کے ذریعے B-2 بمبار جو ہے وہ زمین کے کئی سو فٹ میٹر جو ہے وہ اندر گیا اور وہاں پہ تباہی کی۔ اس کے بعد کیا ضرورت پڑی کہ رجیم چینج کیا جا رہا ہے، مظاہرے کیے گئے، اندرونی ملک میں حالات خراب ہوئے، اپوزیشن کی جماعتیں، اپوزیشن کے لوگ جو جیلوں میں ہیں، اور ساتھ ہی جو وہاں پہ مہنگائی کا جو عالم تھا، جو ان کا ریال 1 ملین تک گیا ہے، $1 ملین تک ایک ڈالر جو ہے وہ گیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے 52% مہنگائی کے باعث بزنس مین کمیونٹی اور عام تاجر جو ہیں انہوں نے مظاہرے کیے۔ اس کی آڑ میں ایران کا کہنا ہے کہ لوگ گھسے اور بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ ساتھ ہی ناظرین، یہ تو ایسی وجوہات ہو گئی کہ آپ نے ایک بار حملہ کیا، دوسری بار آپ نے مظاہرے کیے، مگر ان کی حکومت ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ 2 حملے کرنے کے بعد تیسرے حملے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ جب آپ نے ان کی ایٹمی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا دیا، آپ نے رجیم چینج کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئی، تو اب کیا کرنے جا رہا ہے امریکہ؟ اس کی ناظرین سمپل وجوہات ہیں۔ ایک تو زیادہ ہلاکتیں، جو ٹائم میگزین نے نوٹ کیا ہے کہ 30,000 سے زائد افراد اب تک ان ہنگاموں میں ہلاک ہو چکے ہیں جو ایران کی سرکار نے کی ہے۔ یہ ٹائم میگزین نے جو دعویٰ کیا ہے یہ اس کی مکمل تصدیق نہیں ہے، مگر ٹائم میگزین ایک بڑا ادارہ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ ساتھ ہی ناظرین، ڈالر میں جو تیل کی خرید و فروخت اس ٹائم پہ ایران کر رہا ہے اپنی کرنسی میں، تو ڈالر کو اس سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے کہ یہ آگے جا کے بڑے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ اسرائیل کا تحفظ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ بیلسٹک میزائل جو پچھلی بار داغے گئے تھے اس نے بڑی تباہی مچا دی تھی، اور اسلامی ممالک کے ساتھ جیسے چین نے ایک بڑا بیان دیا درمیان میں امریکہ کو چونکانے کے لیے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات اور امریکہ کو آنکھیں دکھانا، یہ ایسے 4-5 بڑے مسائل ہیں جس کے باعث ایران کو گھیرا جا رہا ہے۔ چین نے بیان دیا کہ اسلامی ممالک کا تحفظ ہم اس کے لیے تیار ہیں اس ٹائم پہ، ان کے مفادات کے لیے، اور عین طریقے کے مطابق ان سے آگے ڈیل کرنے کو بھی تیار ہیں۔ جو چین خفیہ مدد بھی کر رہا ہے اس ٹائم پہ ایران کی، جو کہا جا رہا ہے کہ اتنے گھنٹوں میں، 72 گھنٹوں میں، 46 گھنٹوں میں، 56 گھنٹوں میں، بہرحال وہ 56 گھنٹے بھی گزر گئے، 72 بھی گزر گئے اور 70 بھی گزر گئے، مگر مدد کی گئی ہے۔ جو فوجی کارگوز ہے وہ پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی
جو اسٹار لنک انٹرنیٹ سیٹلائٹ کو بند کرنا، جو ایلن مسک کو بھی لگ رہا تھا کہ بڑا مشکل ہے، جب ایران نے مظاہرین کے دوران اس کو بند کیا تو لوگ سمجھ گئے کہ چائنا کی جو فوجی جیمرز ہیں وہ پہنچ گئے، کیونکہ دنیا میں بہترین سیٹلائٹ چائنا کے پاس ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اس وجہ سے جو اسٹار لنک تھا اس کو جو ہے بند کیا گیا، ان کو اس کا شٹ ڈاؤن کیا گیا، اور وہ ایران میں غیر قانونی تصور تھا مگر چھپکے سے ہو رہا تھا اور ایران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنی بڑی مدد کے بعد چین کی جو مدد پہنچی ہے، اب مزید کہا جا رہا ہے کہ مزید ان کی میزائل مواد دیگر وغیرہ جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، فضائی دفاعی ساز و سامان فراہم کیا جا رہا ہے، HQ-9 سسٹم جو پاکستان کے ساتھ بھی ہے، 250 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر تک دشمن کے فائٹر جیٹ ہو گئے، ان کے ڈرونز ہو گئے، ان کے میزائلز ہو گئے، وہ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ان کے اپنے بھی جو ڈرونز ہیں، جو ابراہم لنکن 20 ارب ڈالر اس کی مالیت بتائی جاتی ہے، اور یہ ایک چلتا پھرتا امریکہ کا ایئر بیس ہے جو امریکہ کو بڑا عزیز ہے، جس پہ 70 سے 90 بتائے جاتے ہیں ہیلی کاپٹر سے، اور طیارے جو ہیں اس پہ یہ ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ تو ایک پورا ایئر بیس ہے، وہ بھی اب ایران بولتا ہے کہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہے۔ ایران کی جو ڈرونز ہیں انہوں نے تصویریں اور ویڈیو جاری کی ہے، اس کی ڈیٹیل لی ہے۔ یہ ان کے خودکش ڈرونز ہیں، پورا مڈل ایسٹ کی طرف تو جال بچھایا ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ میں ناظرین امریکہ کے بڑے مفادات ہیں، ٹریلینز آف ڈالر جو ہے متحدہ عرب امارات سے، سعودی عرب سے، قطر سے، عمان سے، ان ممالک سے جو ہے وہ امریکہ لیتا ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے، کہ یہ آپ کا تحفظ ہے۔ اب چین بھی اس میں گھسنا چاہ رہا ہے۔ جو چین کا بیان ہے یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے۔ چین خفیہ طور پہ ایران کی مدد کر رہا ہے، مگر تمام تر اسلامی ممالک کو آفر کی ہے کہ ہم آپ کی ضمانت، ہم آپ کا تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ چین کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹریلینز آف ڈالر بلا وجہ جو ہے وہ امریکہ لے کے جاتا ہے، اور اب اسلامی ممالک میں بھی دھڑے بندیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد چین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان کے قریب ہونا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تحفظ کرنا چاہیے، اور یہ تعلقات آگے جا کے امریکہ کو بڑا نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ مگر ناظرین اس ٹائم پہ جو زیادہ مشکلات آ رہی ہیں وہ ایران کو آ رہی ہیں۔ ایران جتنا بھی مرضی کوشش کر لے اپنے آپ کو بچا پائے گا یا نہیں بچا پائے گا، امریکہ نے حملہ کرنا ہے، کیونکہ مسلسل امریکہ اتنی دور سے آ کے ان پہ حملے کرتا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد زیادہ تباہی وہاں پہ مچا دیتا ہے۔ اب سپریم لیڈر جو ہیں ان کے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، بنکرز کے اندر ہیں۔ ان کو چین نے خفیہ اطلاع دی ہے کہ اس کو جو ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے، اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب اس ٹائم پہ سب سے مضبوط وہاں پہ فوج ہے، اور وہ اس کا تحفظ کر رہے ہیں، اس کو زیر زمین اندر کیا ہوا ہے۔ مگر ناظرین اس ٹائم پہ حالات جنگ کی طرف ہیں، اور یہ حالات کسی بھی ٹائم مزید بگڑ سکتے ہیں۔ امریکہ 72 گھنٹے ہو گئے، 40 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 5 گھنٹے ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو حملے کے لیے تیار کر دیا، کیونکہ اتنی سارے اس کے جو سب سے بڑا بیڑا ہے وہ ان جو چلتا پھرتا ایئر بیس ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ساری تیاریاں، جنگی مشقیں، جو F-35 فائٹر جیٹس ہیں، جو ٹائفون ہیں، وہ سارے انہوں نے اکٹھے کر دیے سینکڑوں کے حساب میں۔ اسرائیل بھی اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس نے بھی ڈیفنس سسٹم برابر کر دیے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سیف کر رہا ہے کہ سب سے بڑا حملہ ہم پہ اور امریکہ کے اڈوں پہ ہوگا۔ تو اب مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، متحدہ عرب امارات بھی کوشش کر رہا ہے، سعودیہ بھی کوشش کر رہا ہے، قطر بھی کوشش کر رہا ہے، ترکی بھی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کا بھی ایک رول بنتا ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ ایران پہ یہ حملہ نہ کرے، کیونکہ بعد میں پاکستان کے لیے بڑے مسائل وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ رجیم چینج کی جائے اور امریکہ اور اسرائیل کی پسند کی حکومت یہاں پہ قائم کی جائے۔ پاکستان کی اس ٹائم پہ ناظرین خارجہ پالیسی انتہائی کامیابی سے جا رہی ہے۔ چین کے ساتھ اچھے تعلقات، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات پہلی بار دیکھنے کو مل رہے ہیں، چاہے آپ جس نظر سے بھی اس کو دیکھیں، مگر امریکی صدر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ ہم جو آج پیچھے جا رہے ہیں، جو IMF کی پابندیاں ہم پہ تھی، جو ورلڈ بینک کی پابندیاں ہم پہ تھی، وہ سینئر بش کے بعد اوباما، کلنٹن، پھر یہ جو بائیڈن، اس دور میں آپ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا اس کے پچھلے دور میں 18 میں
ہمارے ساتھ کوئی اچھے تعلقات امریکہ کے نہیں رہے. امریکہ کے اچھے تعلقات کے باعث آپ کو IMF اور ورلڈ بینک سے جان آپ کی چھوٹ جاتی ہے. اب جو آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ تھوڑے بہت اچھے ہو رہے ہیں. اکانومی طور پہ تو ہم بڑے کمزور ہیں, دفاعی لحاظ سے ہم بڑے مضبوط ہو گئے, مگر اکانومی ہماری بڑی کمزور ہے. آپ کو اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے ضروری ہے. تو پاکستان خارجہ پالیسی آپ دیکھیں, ملائیشیا کے ساتھ, انڈونیشیا کے ساتھ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈونیشیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. گلف کنٹری میں پاکستان کے انتہائی زبردست تعلقات ہیں. ترکی کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں. یہی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ اپنے سے بڑے دشمن کو اس کو مارکیٹ میں تنہا کر دیتے ہو. کیونکہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ انڈیا سب سے بڑی دنیا کی مارکیٹ ہے, اس کے پاس پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا. یہ خبریں پہلے عام تھی اور انڈیا کہتا بھی تھا کہ پاکستان کو ہم تنہا کر دیں گے. آج اسی کنویں میں خود انڈیا گر گیا. آپ دیکھیں تو انڈیا تنہا ہے, اتنی بڑی مارکیٹ, مگر چونکہ پاکستان نے ایک محدود جنگ میں انڈیا کو چند گھنٹوں کے اندر جو 6 گنا بڑا ہے آبادی میں, اس کو پاکستان نے چھت کر دیا. جس کے 2400 فائٹر جیٹ ہیں, پاکستان کے 1300 تھے, جن کی فضائیہ اور آرمی دنیا کے 4تھے نمبر پہ, ساز و سامان اور دیگر سب کچھ ملا کے جو ایک پیمانہ ہوتا ہے نمبرز کا, اس میں وہ 4تھے نمبر پہ تھے. اور ہم ابھی 7ویں سے 90 نمبر پہ ہیں, 7 نمبر پہ, 8 نمبر پہ, 9 نمبر پہ. یہ مختلف ایجنسیاں جو نمبر کوٹ کر رہی ہیں, اس میں پاکستان 7, 8, 9 اس نمبر پہ آ رہا ہے. تو ہم نے ان کو جو ہے وہ چند گھنٹوں میں شکست دی, کیونکہ پاکستان نے بڑی محنت کی تھی اور پاکستان دفاعی لحاظ سے بڑا مضبوط تھا. جو انڈیا سے غلطی ہو گئی, وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اب مودی اپنے آپ کو پیٹتا رہے گا کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی, اس کے باعث ابھی تک نریندر مودی ٹرمپ کا سامنا نہیں کر پا رہا. اور ٹرمپ نے 60-70 بار کہہ دیا کہ پاکستان نے, بس اشارہ ہی تھا نا کہ خوبصورت اور بہترین جہاز 7 سے 8 جو ہے وہ گرائے گئے ہیں, اور کشمیر کا نام بھی بار بار لیا جا رہا ہے. ناظرین, مزید اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ بورڈ آف پیس میں ہو سکتا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا مدعا بھی آئے. اس پہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.